सर चढ़ के बोलता है उर्दू ज़बां का जादू। जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली के जुनूब में वाक़ एक मरकज़ी यूनिवर्सिटी है जिसकी बुनियाद 1920 ईस्वी में अलीगढ़ में रखी गई। 1925 ईस्वी में जामिया को करोल बाग दिल्ली में मुंतकिल किया गया। 1935 ईस्वी में ओखला में जामिया स्कूल का क़याम अमल में आया, जिसे इब्तिदा ही से तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं की सरपरस्ती हासिल रही और इन्हीं रहनुमाओं ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बुनियाद रखने में अहम किरदार अदा किया। जामिया का क़याम हाकिम वक्त के हाथों अमल में नहीं आया, बल्कि ये मुजाहिदीन आज़ादी के ख्वाबों की ताबीर है। बानियान जामिया ने जामिया के क़याम के साथ साथ उर्दू अदब की भी गैर मामूली खिदमत अंजाम दी कि मैं समझता हूँ कि दिल्ली अगर हिंदुस्तान का दिल है तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली का दिल है। 25 नवंबर 1972 ईस्वी को शोबे उर्दू जामिया मिल्लिया इस्लामिया का क़याम अमल में आया, जो अपने अदबी और इल्मी खिदमात के लिए शोहरत रखता है। माया नाज़ अदीब, स्कॉलर और असातिज़ा की वाबस्तगी इस शोबे का तुर्रे इम्तियाज़ रहा है। 25 नवंबर 2022 को शोबे उर्दू अपने कामयाब 50 साल मुकम्मल कर रहा है। निस्फ सदी का यह वाक़या अपने अंदर न जाने कितनी यादों को सुमोए हुए है। शोबे उर्दू के 50 साला सफ़र में गोपी चंद नारंग, तनवीर अहमद अलवी, उनवान चिश्ती और शमीम हनफी जैसे माया नाज़ अदीब दुनिया अदब पर चमकते नज़र आते हैं। हमारा शोबा जो है इसने 50 साल का सफ़र मुकम्मल कर लिया है। 25 नवंबर 1972 को इस शोबे का बाकायदा क़याम अमल में आया। किसी शोबे का 50 साल का सफ़र मुकम्मल करना और इतनी कामयाबी के साथ इतने नुमायाँ तौर पर सफ़र मुकम्मल करना, मेरा ख़्याल ये है कि इससे बड़ी कामयाबी का तसव्वुर अगर आदमी करे तो खैर कर सकता है, लेकिन ये बज़ात ख़ुद बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। तमाम अपने शोबे के साथियों को, अपने तमाम शोबे के तलबा को, तालिबात को या शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं, हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं और अपनी नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं कि जिस तरह से हमारे शोबे ने आधी सदी का सफ़र तय किया है, उसी तरह आइंदा मुस्तक़बिल में भी ये शोबा मज़ीद कामयाबियों, कामरानियों के साथ सफ़र करता रहे और मज़ीद बुलंदी तक पहुँचे। जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है तो उससे पहले एक किताब थी जामिया में, यानी वो बाइलास थे जिसको जामिया वाले लाल किताब कहते थे। उसका पहला जुमला है कि दिस इंस्टीट्यूशन इज़ मेंट फॉर इंडियन, पर्टिकुलर फॉर मुस्लिम्स। दूसरा ये था कि द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी उर्दू। उसके तहत ये कायम हुई थी। तो अब आप उर्दू की अहमियत समझ लीजिए कि क्या थी यहाँ। अर्ज़ कर दूँ कि उर्दू का ताल्लुक़ और उर्दू और जामिया मिल्लिया का ताल्लुक़ तो ऐसा ताल्लुक़ है जैसे नाखून से आप गोश्त जुदा नहीं कर सकते। इसी तरह आप लफ्ज़ उर्दू को जामिया मिल्लिया से अलग नहीं कर सकते। 50 साल इतनी शान व बान से
اپنی روایات کو تابندہ رکھتے ہوئے، قائم رکھتے ہوئے، استحکام کے ساتھ یہاں تک اس منزل تک پہنچنا کوئی معمولی کام نہیں۔ شعبے کا ایک ادب کے تعلق سے جو تہذیبی رشتہ رہا ہے، اور جس طرح کی یہاں سے کتابیں شائع ہوئی ہیں اور جس طرح کے یہاں کے اسکالر نے ریسرچ کا کام کیا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جامعہ میں اردو زبان، اردو تہذیب اور اردو کا جو پورا کلچر ہوتا ہے، اصل میں جامعہ کا قیام جو عمل میں آیا تو اس وقت شروع سے ہی جامعہ کے ساتھ اردو زبان کا جو رشتہ رہا ہے، اردو زبان کے پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ یہاں رہا ہے، اردو کو بطور ایک ہماری تہذیبی شناخت کے گنگا جمنی تہذیب کی جو حیثیت ہے اردو زبان کی، اردو ادب کی، اس پر جامعہ میں بہت زور دیا گیا۔ اور اس کی سب سے عمدہ مثال یا سب سے نمایاں مثال تو یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جامعہ میں انڈر گریجویٹ کی سطح پر اردو زبان کا پڑھنا تمام طلبہ کے لیے لازمی ہے، تقریباً تمام طلبہ کے لیے لازمی ہے۔ شعبہ اردو کی حیثیت بھی جامعہ میں گویا بالکل مرکزی ہے کہ بغیر اردو کے یا بغیر شعبہ اردو کے جامعہ کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس روشنی میں ہم تمام اپنے شعبے کے جو اساتذہ ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، اور جتنے ہمارے طلبہ ہیں، جو طلبہ یہاں سے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں، جو یہاں سے تعلیم حاصل کر کے نکل چکے ہیں، ان کے لیے بھی، اور جو موجودہ طلبہ ہیں، ان سب کے لیے اس شعبے سے وابستگی جو ہے وہ قابل افتخار اور قابل اعزاز ہے۔ شعبہ اردو کو صرف جامعہ ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی تمام یونیورسٹی کا فی زمانہ ہندوستان کی تمام یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں جو مقام حاصل ہے، اس سے ہر وہ شخص واقف ہے جو اردو سے، اردو ادب سے تعلق رکھتا ہے، علمی تعلق، جو مطالعہ بھی کرتا ہے، اس میں طالب علم بھی شامل ہیں اور اساتذہ بھی، اور وہ تسلیم کرتے ہیں کہ شعبہ اردو کے جو کام ہیں، جو کارنامے ہیں، جو اس کو حصولیابیاں ہیں، وہ بہت ہی بے مثل ہے۔ جامعہ کے شعبہ اردو میں کل 5 کورسز متعارف ہیں، جس میں پی ایچ ڈی، ایم اے، بی اے، پی جی ڈپلومہ ان اردو ماس میڈیا اور سرٹیفکیٹ ان اردو شامل ہیں۔ سال 2012 میں وزارت ثقافت اور حکومت ہند کی جانب سے شعبہ اردو کو تقریباً 1 کروڑ کی مالیت کا ٹیگور پروجیکٹ ملا، جس کے تحت ٹیگور سے متعلق کئی گراں قدر کتابیں منظر عام پر آئیں۔ ٹیگور کی مختلف کتابوں کے اردو ترجمے ہوئے، اور اس پروجیکٹ کے تحت منعقد کیے گئے سیمیناروں میں ہندوستان کے اہم ادباء اور مشاہیر نے شرکت کی۔ یو جی سی ڈی آر ایس اس شعبے کا ایک اہم پروجیکٹ ہے، جس کے 3 مرحلے کامیابی کے ساتھ مکمل ہو چکے ہیں۔ اس پروجیکٹ کے تحت کئی سیمینار بھی منعقد کیے جا چکے ہیں، جس نے عالمی ادب میں کافی پذیرائی حاصل کی۔ ارمغان شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے شائع ہونے والا ایک سالانہ جرنل ہے، جس کا اجرا 2012 میں ہوا، اور اب تک اس کے 10 شمارے مختلف موضوعات پر شائع ہو کر مقبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ اسی طرح شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ اپنے طلباء کے لیے ہم سخن کے نام سے وال میگزین بھی نکالتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل مقصد اپنی تلاش ہے، اپنا انکشاف ہے۔ انکشاف ذات کا نام ہے بزم جامعہ۔ اچھی بات یہ ہے کہ بزم جامعہ طلباء کی تنظیم ہے، طلباء کے لیے ہے اور طلباء کے ذریعے ہے۔ یہ وہی تعریف ہے جو جمہوریت کی تعریف ہے، ایک ادبی اور ثقافتی تنظیم بزم جامعہ۔
باسعادت موقع پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جامعہ ملیہ اسلامیہ اور اس کے شعبۂ اردو پر انفرادیت اور کامیابی جیسی اپنے نعمتوں کو برقرار رکھے، آمین۔ آج ہم ثقافتی اور ادبی میدانوں سمیت مختلف شعبوں میں جس ترقی کا مشاہدہ کر رہے ہیں اس میں شعبۂ اردو کا بہت بڑا کردار ہے۔ اسی طرح یہ شعبہ قومی شناخت کی حفاظت میں بھی ناقابل فراموش خدمات انجام دے رہا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ہر جگہ کی انسانی ثقافت اور عالمی فکر و ادب کو مالا مال کرنے میں بھی اس کی گراں قدر خدمات ہے۔ میرے لیے انتہائی خوشی اور سعادت کی بات ہے میں اس شعبے کا ادنا سا فارغ التحصیل ہوں اور ابھی موجود اکثر اساتذہ کرام کا شاگرد، ساتھی اور دوست ہوں۔ ہم زمین والوں کو آسمان سے کیا نسبت، ہم زمین والوں کو آسمان سے کیا نسبت، ہم کو اس زمین پر ہی آسمان بنانا ہے۔ تو اس حوصلے کے ساتھ بچوں کو درسگاہوں میں آنا چاہیے اور کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کتابوں کے مطالعے کے ساتھ ساتھ درسی کتابوں سے محبت، اساتذہ سے محبت، درسگاہ سے محبت، یہ اس کا جزو ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو ساتھ میں لے کے چلتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کامیابی سے نہیں روک سکتی۔ زبان تو بہت اہم چیز ہے اور اس کے لیے کبھی کسی کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ طلباء کو میرا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ تعلیمی اداروں میں طلباء کو سیکھنے کے لیے آنا چاہیے، صرف ڈگری حاصل کرنے کے لیے نہیں آنا چاہیے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ طالب علم ڈگری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کم کرتے ہیں، حالانکہ جامعہ کوشش کرتا ہے کہ انہیں سکھایا بھی جائے، تعلیم بھی دی جائے۔ میں اپنے تمام طلبہ فرزندوں سے گزارش کروں گا کہ اس شعبے کے حفاظت اور پر انسانیت کے لیے مفید علم سے آراستہ و پیراستہ ہونا آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات ہرگز نہ بھولیں کہ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے اساتذہ کرام نے ہماری شناخت اور ہماری ثقافت کی حفاظت کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کی راہ میں اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور انسانیت کی خدمت میں بڑا کردار ادا کیا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب مجھ سے بہت اچھے ہوں گے، اور یہ بات کبھی بھی فراموش نہ کیجیے گا کہ افضل اور بہتر انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں پر بوجھ نہ بنے اور ایجاد و پیداوار، پروڈکشن اور تہذیب سازی میں
اس کا حصہ اور کردار ہو۔ میں طلبہ سے کہوں گا کہ سب سے زیادہ توجہ شخصی ارتقاء پر ہو۔ اگر یہ مقصد نہیں پورا ہوتا تو گویا ہماری تعلیم ناقص ہو جاتی ہے اور ہم تعلیم کے نام پر صرف ایک ڈگری حاصل کرتے ہیں اور کچھ بھی حاصل نہیں کرتے ہیں۔ ایسے موقع پہ جب شعبہ ہمارا 50 سالہ جشن منا رہا ہے تو میں اپنے تمام شریک ساتھیوں کو، طلباء کو اور طالبات کو سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور علامہ اقبال کے شعر کی طرح سے انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت سناش دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر۔ یہاں کی جو مطلب روایات ہیں، جو یہاں کے ٹریڈیشنز ہیں، ان کو برقرار رکھیں۔ جو یہاں پر طلباء اور استاد کا جو باہمی رشتہ ہے، اس رشتے میں جو ایک خاص طرح کا احترام یہاں پایا جاتا ہے اور محبت اور خلوص پائی جاتی ہے، اس کو قائم رکھیں، یہی ہے، اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہمارے شعبے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی یہ ذمہ داری کئی درجے بڑھ جاتی ہے کہ وہ زبان کے معاملے میں بہت حساس رہیں، زبان کو بالکل صحیح، روزمرہ صحیح بولیں، تلفظ صحیح استعمال کریں، شعر صحیح پڑھیں، جتنی بھی چیزیں مطلب زبان سے متعلق ہیں اس میں وہ بہت ہی سنجیدہ اپنے کو رکھیں۔